अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह की हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और अपने खूबसूरत दीन से जोड़ कर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबिय्यीन इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलि व अस्हाबिल किराम। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा टॉपिक आज का रीडिस्कवरिंग द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह का नाम आते ही हम सब के दिलों के अंदर एक ऐसा इमोशन डेवलप होता है, मुझे उम्मीद है कि जो अल्फाज में हम सब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने भी इसी मोहब्बत का इजहार अपने कलाम में अपने बंदों के लिए कई मर्तबा किया है। हम इंसान जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और जिन हालात में इस वक्त हम इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आजकल के हालात हैं, जो कुछ हमारे आसपास इस वक्त इस पैंडेमिक की वजह से हो रहा है। इससे पहले भी आप और मैं ये नहीं कह सकते थे कि हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात नहीं थी या तकालीफ नहीं थी। ओवरऑल आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो कबद से, मुशक्क़त से भरी हुई है। इंसान की ज़िंदगी में तकालीफ होती हैं, बल्कि अगर आप यूं कहें कि हमारी ज़िंदगियों में हम मुश्किलात से फ्लडेड होते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली जो चीज़, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, आप इस बात को बिल्कुल मानेंगी कि इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में, इन हालात की, मुश्किलात के फ्लड में जो चीज़ आपको और मुझे सुकून देती है, काम करती है, वो अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का नाम है। क्यों लोग सिर्फ अल्लाह का नाम लिखना शुरू कर देते हैं? बाज़ लोगों को स्क्रिबल करने की आदत होती है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ, अगर उनके हाथ में पेन पेपर आ जाए तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने नोट किया होगा, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन अभी से नहीं है, आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत पुराना, शायद अगर मैं कहूँ कि बचपन से है तो गलत नहीं होगा। लोगों को स्क्रिबल करने की आदत होती है ना, तो बाज़ लोग बैठे हुए बिल्कुल लॉस्ट लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते, बस कागज़ के ऊपर अल्लाह 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 लिख रहे होते हैं। यू विल एक्सपीरियंस सो मेनी कैलीग्राफर्स जिनकी पेंटिंग्स के अंदर से आपको बहुत सी कैलीग्राफीज मिलती हैं ऐसी, जिसमें उन्होंने अपने पूरी उस पेंट की हुई कैनवस के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता है, अल्लाह। तो ये अल्लाह हस्ती ऐसी है कि जिससे इंसान बाय डिफ़ॉल्ट, हम होमो सेपियंस बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी मखलूक़ात भी, लेकिन क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह के नाम से, अल्लाह की हस्ती से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं जिसमें मुश्किलात का तूफान है, जो चीज़ हमें पुरसुकून करती है वो अल्लाह का नाम है, वो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है। आपके और मेरे दिल को ठंडा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। आज भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से टर्मॉइल हो सकते हैं, बहुत से फियर हो सकते हैं, आने वाले वक्त के लिए बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, बट जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुअलाइजिंग कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह आपके साथ है, आपके कल्ब को ठंडक मिलेगी और आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आपकी और मेरी आंख से उस अल्लाह के लिए एक आंसू जो गिरता है, वो आपको और मुझे टेंस नहीं करता, पुरसुकून करता है। आप कितना कर्ब में हो, आपको कितना किसी ने हर्ट किया हो, आप अल्लाह के सामने बैठकर आंसू बहाएं, आप हल्की हो जाती हैं।
یہی اللہ ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا. یہی اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نعمتوں پر فوکس کرے. یہی اللہ ہے جس نے ہمیں رشتوں میں ٹائے کیا ہے. جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو دنیا کی ریالٹی سمجھ آ جاتی ہے. جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اللہ ملتا کیسے ہے؟ ظاہری بات ہے اس مٹیریلسٹک دنیا میں، اس میٹر کی دنیا میں ہم اللہ سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتے، فیس ٹو فیس نہیں آ سکتے. یہاں تو اللہ حجاب میں ہے، اور آپ کا اور میرا اللہ کو، مجھے اور آپ کو اللہ کا مل جانا از ایکچولی اللہ کی پہچان ہو جانا. جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ کا نام اپنے ہاتھ سے لکھنا کہنے کو بہت چھوٹی سی چیز ہے. جس کو عربی لکھنے آتی ہے، جس کو اردو لکھنے آتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بٹ آپ لکھیں اللہ کا نام اپنے ہاتھ سے اور ایک ایک لیٹر محبت سے لکھیں، آپ کو لگے گا کوئی کیفیت آپ کے اندر ڈیپ ڈاؤن پینیٹریٹ کر رہی ہے. جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو رشتوں کے اندر بھی بیلنس کرنا آ جاتا ہے. اس کو دنیا کی مشکلات میں کھڑا ہونا آ جاتا ہے. اس کو دنیا کے حالات کو مینج کرنا آ جاتا ہے. اور جس کو اللہ نہیں ملتا ہے وہ ہومو سیپین ہے، وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوق. اللہ ہر اس انسان کو بہت محبت سے قرآن میں کہتا ہے. یاد رکھیں قرآن صرف مسلمان کے لیے تو نہیں ہے. ہاں مسلمان زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے اگر مسلمان اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا لیں گے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہر انسان سے 7.5 بلین انسانوں سے بات کرتا ہے. اب تک جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، اب تک جس کو اللہ نہیں ملا، ہم یہاں ری ڈسکور کرنے بیٹھے ہیں نا. یہی تو آپ کو مجھے اللہ مل چکا ہے الحمدللہ. آپ اور میں اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں الحمدللہ. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ہر دن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی بڑھانا ہوتا ہے. اللہ کے وہ بندے جو انسان ہیں، عقل والے ہیں، اللہ نے بنایا ہی انسان کو عاقل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو اب تک ڈسکور نہیں کر پائے. اللہ ان سے قرآن میں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ کی محبت جو ان الفاظ میں جھلکتی ہے، کہنے کو عربی کے 2 الفاظ ہیں، جسٹ 2. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دیکھو کدھر جا رہے ہو تم سب لوگ. اللہ کی محبت چھلک رہی ہے. یاد رکھیں اللہ تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے اور اللہ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. آج میں ایک ہی پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی، اور وہ ایک پوائنٹ صرف یہ ہے، if you really want to rediscover the love of Allah, then just keep one point in your mind کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. مجھے اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے تو اس میں مجھے اس لیے نہیں اللہ سے محبت کرنی کہ کیونکہ اس نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں. اس لیے نہیں اللہ سے محبت کرنی صرف کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس لیے نہیں صرف اس سے محبت کرنی کہ اس نے مجھے دنیا میں بہت اچھی پوزیشن پر رکھا ہے. نہیں، آج آپ اور میں ایک ہی پوائنٹ سیکھیں گے ری ڈسکورنگ دا لو آف اللہ میں. یہ جو میں اور آپ اللہ سے اپنی محبت بڑھانا چاہ رہے ہیں، صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. اگر مجھے اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت کیوں کرنی ہے. اور اس کا ایک ہی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے. بس جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس کو اللہ سے اس لیے محبت کرنی ہے کیونکہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، پھر دنیا میں حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی بھی آئیں، پریشانیاں کتنی بھی آئیں، اس کا اور اللہ کی محبت کا تعلق کبھی کمزور نہیں پڑے گا. بیکاز ہم اللہ سے اس لیے نہیں محبت کرتے کہ اس نے ہمیں نعمت دی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نعمت چھنے گی تو کیا اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نعمت میں کمی آئے گی تو اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے؟ نہیں.
یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. اپنی محبت کو اللہ سے بڑھانا ہے تو بس یہ دیکھیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. جب کوئی انسان اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ لادین ہے، کوئی انسان جب اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا، اللہ نے ہر اس انسان کو قرآن میں کہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی محبت ہے ان الفاظ میں. آپ دیکھیں، آپ میں سے جتنی مائیں ہیں، آپ اپنے بچے کے کسی بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے غلط رویے کو دیکھتے ہیں. آپ اس کو نہیں کہتے کیا کر رہے ہو بیٹا؟ آپ کا بیٹا ہے 20 سال کا، 22 سال کا، آپ اس کو ایک بات کسی بری چیز سے روکنے کے لیے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، کئی دفعہ، مینی ٹائمز. اس کو نہیں سمجھ آتی، آپ سمجھاتے ہیں، آپ بولتی ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو، بیٹا کس راستے پر چل رہے ہو. اس جملے میں آپ اپنی مامتا کا درد محسوس کر سکتے ہیں. جب والدین یہ جملہ بولتے ہیں، اگر آپ کے والدین نے آپ کو کبھی کسی غلط راستے سے روکنے کے لیے جملہ بولا ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ، بیٹا کدھر کا راستہ تم نے لے لیا ہے، تو اگر والدین نے کبھی یہ جملہ بولا ہے، آپ کو اس جملے میں ماں باپ کی محبت نظر آئے گی. اس لیے کہ ماں باپ اولاد کو نقصان کے راستے پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کنسرن میں یہ کہتے ہیں، محبت میں کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو. اب آپ اس جملے کو، جو ہم اردو کا جملہ ماں باپ کے ریفرنس میں بول رہے ہیں، قرآن کا جملہ سمجھیں. اللہ کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ترجمہ پڑھتے ہیں کدھر جا رہے ہو. عربی زبان کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا، ترجمے میں جذبات ریفلیکٹ نہیں ہو سکتے. میں یہ بات شیورٹی سے کہہ سکتی ہوں. ہاں، ترجمے میں کچھ ایسنس آپ کو ذکرہ کا، یاد دہانی کا، نصیحت کا مل ضرور جاتا ہے، لیکن ترجمے میں عربی زبان کے ایموشنز ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میں آپ کو محبت کا ایلیمنٹ بھرپور نظر آتا ہے جب اس کو آپ عربک لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفطار میں کہا ہے یا ایہا الانسان، اے انسان. ایک انسان کو ایڈریس کیا ہے، یا ایہا الانسان. اللہ نے یہ نہیں کہا. سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 ہے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 6، یا ایہا الانسان، اے انسان. اللہ نے یہ کہا ہے اے تقوی والے، اے او نمازی، اے بہت روزہ رکھنے والے، اے میرے بندے جو بہت صدقہ کرتا ہے، اے میرے بندے جو بہت والنٹیئر کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے پردہ کرنے والی عورت. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے میرے رسول کا اتباع کرنے والے مسلم. نہیں، یا ایہا الانسان. اللہ نے ہر انسان کو پکارا ہے. ما غرک بربک الکریم. تمہارے کریم رب سے تم کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ نے 7.5 بلین انسانوں کو محبت کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. یا ایہا الانسان. صرف مسلمان کو ایڈریس نہیں کیا، صرف متقی کو ایڈریس نہیں کیا. اللہ کی محبت کا اظہار انسانوں کے ساتھ ہے. ایک فریز میں، ایک حرف ندا اور ایک منادا، یا ایہا الانسان میں. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا چوائسز کر رہے ہو؟ اپنے رب کو چھوڑ دیا. میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقام پر کوئی اور مخلوق نہیں آ سکتی، کوئی ہستی نہیں آ سکتی. بٹ جسٹ ٹو گیو یو انالوجی، آپ کو ان الفاظ میں اللہ کی محبت نظر آئے گی، چاہے وہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہو، یا وہ سورۃ الانفطار کی آیت ہو یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. آپ کو اللہ کی محبت نظر آئے گی. جسٹ ٹو گیو یو انالوجی، ایک ماں ہے جو بوڑھی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے پلیز. اللہ کا مقام، اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ. بٹ جسٹ ہم انسان کمزور ہیں نا. جیسے کلاس روم میں بچوں کو ایگزامپلس دو، کہانی سناؤ تو ان کو کمپلیکیٹڈ تھیوریز سمجھ آ جاتی ہیں. اسی لیے کبھی کبھی
آپ کو اور مجھے بھی قرآن کے الفاظ انالوجیز سے بہت اچھے سمجھ آتے ہیں، مگر ہم اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو انالوجی، ایک بوڑھی ماں ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کو خود ہاتھ پکڑ کے اولڈ ہوم میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں ایڈمیشن دلا دیتا ہے تو اس کی ماں اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے، اے میرے بیٹے کدھر جا رہے ہو، اے میرے بچے کدھر جا رہے ہو. اس ماں کی آنکھوں کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب سے، وہ جو اتنی محبت کرنے والا رب ہے، وہ رب جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، بہترین بنایا ہے. کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے بہترین بنایا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے انسان بنایا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے ہوموسیپین بنایا تھا کہ ہم اسی کو رد کر دیں یا اس کی محبت کو ہر دن ایلیویٹ نہ کریں؟ سورہ انفطار ہی کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور بہترین مولڈ پر بنایا ہے، بہترین بنایا ہے. آپ سوچیں کیوں اللہ سے دور بھاگتا ہے بندہ، کیوں اللہ کی فرما برداری سے دور بھاگتا ہے، کیوں ہولسٹیکلی اسلام پر عمل نہیں کرتا؟ اللہ کی محبت میں کمی ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی کمی کو بڑھانا ہے، ری ڈسکور کرنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، یہ جانیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ جانیں کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہم خود اپنے اعمال کی کمائی اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ماسٹر پیس ہمیں بنایا ہے، وہ کیسے ہمیں تباہ کر سکتا ہے؟ سوچیں. اللہ تو خود کہتا ہے پلٹو اس کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہر انسان کو اللہ پکار رہا ہے، اور یہ پینڈیمک ایک بہترین وقت ہے. ہر انسان کو اوپن انویٹیشن ہے، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے، اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہر انسان کو یہ پینڈیمک پکار رہا ہے کہ اپنے کریٹر کی طرف ٹرن کرو. ہر انسان کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے یہ وقت. اللہ بلا رہا ہے ہر اس انسان کو جو فرما بردار ہے یا جو نافرمان ہے، اس کو بھی جس نے آج تک اللہ کو کسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، وہ بھی جو اللہ کو نہیں جانتا. اللہ ہر انسان کو پکار رہا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں کس محبت سے اللہ نے اپنے بندے کو کہا ہے، اور کون سے بندے کو کہا ہے؟ گناہگار بندے کو. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو. عبادی میں کون کون آ گیا؟ پاکستان کے مسلمان، سعودی عرب کے مسلمان، سارے مسلم ممالک کے مسلمان، یا کوئی اور بھی؟ عبادی، ہر وہ انسان ایون جو اب تک شرک بھی کر رہا تھا. عبادی، ایون وہ انسان بھی جو اب تک اسلام کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا، اب تک جس نے آج تک شاید کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا. اللہ کی محبت سورہ زمر کی آیت میں ٹپک رہی ہے. اور تو یاد رکھیں اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. پھر بھی وہ اتنی محبت کرتا ہے رحمان، وہ اتنا رحیم ہے کہ ہم نافرمانوں کو بار بار پکارتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے. محبت ہے نا، چاہتا ہے ہمیں، جب بھی پکارتا ہے، جب بھی دعوت دیتا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے. آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے، یو کین ایڈمائر ایچ ورڈ آف دس آیا. ظاہر ہے میرے پاس تو بہت چھوٹا سا ٹائم ہے، اور میں تو صرف یہاں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینے کے لیے آئی ہوں. بٹ آئی ول ناٹ گو وداؤٹ ٹیلنگ دس تھنگ ٹو یو. جسٹ ون تھنگ.
آیت سورہ زمر کی 53 میں آیا ہے اسرفو علی انفسہم. یہ جو قرآن کے اندر حروف آتے ہیں علی، الا، ثم، فا، بی، اس طرح کے کئی حروف قرآن میں آتے ہیں. یہاں آیا ہے علی انفسہم. عربی زبان کے لحاظ سے اسرفو انفسہم بھی ہو سکتا تھا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. لیکن یہ جو ایک حرف درمیان میں آیا ہے اسرفو علی انفسہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک حرف. آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ٹیبل سپریڈ، اس کی پوری شیٹ بچھاتے ہیں. آپ اپنے بیڈ کے اوپر بیڈ شیٹ بچھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ٹیبل پر ٹیبل سپریڈ بچھاتی ہیں پوری شیٹ تو ٹیبل کور ہو جاتا ہے. آپ بیڈ کے اوپر، آپ میٹرس کے اوپر بیڈ شیٹ بچھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میٹرس کور ہو جاتا ہے. اسرفو علی انفسہم از دا سیم تھنگ. اے میرے وہ بندے جس نے اتنا گناہ کیا، اتنے گناہ کیے کہ اس کا نفس گناہوں میں چھپا ہوا ہے. Can you feel the beauty of the wordings of کلام اللہ؟ اے میرے وہ بندے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کا نفس گناہوں میں چھپ گیا ہے، بالکل جیسے میٹرس چھپ جاتا ہے. اور ہم اتنے ہی گناہ گار ہیں. ایک جھلک انسان کی بہت معمولی سی، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بٹ ایک جھلک چھوڑیں 7.5 بلین کو. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے آئینے میں کھڑا کر کے. کیا ہم میں سے ہر کوئی ذاتی غرض میں مگن نہیں ہے؟ کیا ہم سب سیلفش نہیں ہیں؟ کیا ہم سب سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں؟ اللہ ہم جیسے سیلف سینٹرڈ لوگوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکار رہا ہے. پہچانے تو وہ کتنی محبت کرتا ہے. ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم خود غرضی کرتے ہیں، ہم سیلف سینٹرڈ بن جاتے ہیں. پھر بھی اللہ نے ایسی زمین دی ہے جس پر ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے چلتی ہیں، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو. ہر ایک کے لیے اللہ کی ہوا فری ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاہے کسی نافرمان کو فائدہ پہنچائے یا فرما بردار کو فائدہ پہنچائے. انسان کا حال کیا ہے؟ سورج کا وقت دیکھیں ذرا، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا. انسان، آپ اور میں اپنی بات کر رہے ہیں، سمجھے میں اور آپ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے اپنا ایویلیویشن کر رہے ہیں. کس رب سے محبت کرنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ اور میں ایک بات آج کہتے ہیں، کل اس سے پھر جاتے ہیں. ایسا ہی حال ہے نا. اتنے خود غرض ہیں ہم. ہمیں پکار رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے. چاہے تمہارا جسم، چاہے تمہارا نفس اس وقت گناہوں میں کورڈ ہے، واپس پلٹو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہا ہے نا، اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. چاہے ہم گناہ گار، چاہے ہم نافرمان، چاہے ہم غافل، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ہم نے دوسرے انسانوں کو بے دردی سے ٹریٹ نہیں کرنا. ہم ہیں گناہ گار، ہم ہیں خطا کار. ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ کانٹوں سے بڑھ کر ہم دوسرے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں. شاید کوئی گلاب کے پودے کا کانٹا کسی انسان کے ہاتھ پر اتنا پرک نہیں کرتا ہوگا جتنا بعض اوقات ہمارے الفاظ کسی دوسرے انسان کے دل پر پرک کر جاتے ہیں. It's okay. Let's discover the love of Allah today. Let's rediscover the love of Allah today. جتنا ہمیں اللہ کی محبت اپنے اندر بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی، اتنا ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ درست ہونا شروع ہو جائے گا. بلیف رکھیے، ایمان رکھیے. وہ رب ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوں کو پکار رہا ہے. ہوتا ہے کوئی ایسا دنیا میں کسی انسان کو ہم ایک مرتبہ ہرٹ کریں، 2 مرتبہ ہرٹ کریں، 4 مرتبہ ہرٹ کریں، چوتھی دفعہ وہ ہمارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور سیم از دا کیس ود اس. آپ کو اور مجھے کسی نے ہرٹ کیا، ہم ملنا نہیں چاہتے اس سے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے اس کو. کتنا خواتین پوچھتی ہیں میرا فلاں رشتہ دار، اس نے مجھے لٹرلی بہت ہرٹ کیا ہے،
میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کیا میں اس سے قطع رحمی کر دوں، قطع تعلق کر دوں؟ نہیں۔ جس دن آپ کا اللہ سے محبت کا تعلق ری ڈسکور ہو گیا، آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیکاز آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کے الفاظ آپ کو دکھ دیتے ہیں، بٹ وہ قدردان رب موجود ہے۔ اس رب کو اگنور نہیں کریں، اس جیسی کوئی محبت نہیں کرتا، اس جیسا کوئی قدردان نہیں ہے۔ آپ اور میں بے قرار ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ ہے جو ہماری بے قراری دور کرے گا۔ محبت کرتا ہے نا ہم سے، ہم مشکل میں ہیں، امید رکھیں وہ مصیبت کے بادل ہٹا دے گا۔ محبت کرتا ہے نا ہم سے، ہماری دعائیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، پکاریں اس کو، وہ ہر دکھی کی فریاد سنتا ہے۔ آپ کے کام ہیں جو نہیں بن رہے، مانگیں اس سے، وہ لوگوں کے کام بنا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے، ہمارے دکھوں پر وہی مرہم رکھ سکتا ہے۔ اس سے محبت کریں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تھوڑا سا تو ہمارا اللہ سے محبت کرنا بنتا ہے نا۔ حدیث قدسی آتی ہے صحیح الترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی و رجوتنی۔ دیکھیں پھر اللہ نے کیا کہا، یا ابن آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی، اللہ نے کہا یا ایوہل انسان جو کہ بہت تقوی والا ہے، یا ایوہل متقون، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تم مجھے پکارتے ہو اور مجھ سے مانگتے ہو، غفرت لکا، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، الا ما کان منک ولا ابالی، میں معاف کرتا ہوں جو کچھ تم نے کیا اور میں برا بھی نہیں مناتا، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ آسمان تک کوئی پہنچا؟ یاد رکھیں، آپ کی اور میری ہبل ٹیلیسکوپ اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور ایسٹرو فزسسٹ جہاں تک پہنچے ہیں وہ صرف سٹارز ہیں، پہلے آسمان تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہ جو ہمیں بلو اسکائی نظر آتا ہے، سائنس کہتی ہے these are just the combination of different gases۔ آسمان تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے، یا بنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک، بادلوں تک پہنچ جائیں، ثم، پھر، آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے، ثم پھر، اور فا، پھر میں فرق ہوتا ہے۔ فا میں ہوتا ہے spontaneously، فوراً، تم نے گناہ کیا اور فوراً تم پلٹے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا فاستغفرتنی، نہیں، اللہ نے کہا ثم استغفرتنی، ڈیلے کے بعد بھی، دیر کے بعد بھی تمہیں ریگریٹ آئے، تمہیں احساس ہو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور تم مجھ سے معافی مانگو، غفرت لکا، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کیوں ٹھکراتے ہیں اس کے احکامات کو؟ کیوں ڈرتے ہیں اس کی دی ہوئی شریعت سے؟ کیوں لگتا ہے ہمیں کہ اگر اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو شاید زندگی میں مسکراہٹیں، خوشیاں، انٹرٹینمنٹ، جوائے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ الفاظ تو پڑھیں، قرآن کی کئی آیات اور کئی حدیث قدسی ایسے ہیں جس میں اللہ کی محبت آپ کو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی حدیث قدسی میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ابن آدم، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک مرتبہ ایڈریس کر لیتے، یا ابن آدم شروع میں کافی تھا، بٹ ایوری ٹائم ہی اسٹارٹنگ اے سینٹینس ود یا ابن آدم، یا ابن آدم، بالکل جیسے آپ بہت محبت سے اپنی اولاد کو سمجھاتی ہیں، میرے پیارے بچے ایسا نہیں کرو، میرے پیارے بچے تمہیں نقصان ہو جائے گا، میرے پیارے بچے مت جاؤ غلط راستے پر۔ آپ کو وہ محبت کا اینگل یہاں نظر آ رہا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض،
اگر تمہاری خطائیں زمین کے برابر ہو جائیں، تمہارے گناہ بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے ملو لیکن تم نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین کے برابر تم گناہ لے کر آؤ گے، میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے اللہ رب العزت، اتنی محبت کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے، کیوں اس کو آپ اور میں محبت سے نہ دیکھیں، کیوں اس کو آپ اور میں محبت سے نہ پکاریں؟ وہ جو اتنی محبت کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پینڈیمک میں مجھے اور آپ کو بھول گیا ہے؟ نہیں، اب بھی آپ کی اور میرے ساتھ ہے، اب بھی آپ کو اور مجھے اپنی مدد دے سکتا ہے۔ We just need to look back him، دیکھیں تو اس کی طرف، پلٹیں تو اس کی طرف، مانگیں تو اس سے، اٹھائیں تو ہاتھ اس کے سامنے، اس سے اس کی محبت تو مانگیں۔ آپ کو اور مجھے اس اللہ کی محبت کو اس وقت ری ڈسکور کرنا ہے۔ جتنی یہ محبت ری ڈسکور ہوتی جائے گی، اتنا دیکھیے گا آپ کے اندر سکون اترتا جائے گا، اترتا جائے گا۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یا غفول یا جہول، او اوبلیویس ون، او اگنورینٹ ون، لو سمعت سریر الاقلام، اگر صرف تم پینس کی، قلم کی آوازیں سن لو، فاکتب اسمک حین ذکرت مولاک، جب وہ تمہارا نام اوپر لکھتا ہے، یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جب اللہ کا نام مینشن کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کا نام مینشن کرتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے، لمت شوقا الی مولاک، آؤٹ آف لانگنگ فار یور لارڈ، تم تو مر ہی جاؤ۔ یعنی اگر پینس کی آواز، قلم کی آواز آ جائے تو انسان کا نام آسمانوں پر لکھا جا رہا ہے تو انسان شوق سے مر ہی جائے۔ سوچیں، اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمارا نام لے، تو سوچیں کیا فیلنگز ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، احادیث کا مفہوم آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے، اور اللہ ان کو نام لے کر بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر لمبی حدیث آتی ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے زمین پر موجود اہل علم کے دل میں اس شخص کی محبت کا فیچر انسٹال کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا والے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سٹیج بائی سٹیج پروسیس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ جسٹ ود دا فرسٹ سٹیج۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ سارے بینیفٹ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹس اے ہائی ٹائم، یہ وہ دن ہیں جس میں بہت سی بلیسنگز جو ہیں وہ کمبائن ہو گئی ہیں۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، رونا چاہیں تو روتے رہیں، واویلا مچانا چاہیں تو واویلا مچاتے رہیں، کمپلینس کرنا چاہیں تو کمپلینس کرتے رہیں، اور اسی ٹائم کو بیسٹ اپرچونٹی بنانا چاہیں تو بیسٹ اپرچونٹی بنا لیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان قریب قریب ہے، پینڈیمک کی سچویشن ہے، آفت، مشکل، پریشانی کا حال ہے، اور جب بندہ مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور پوری توجہ سے پکارتا ہے اور پوری محبت سے پکارتا ہے اور پوری امید سے پکارتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ رب اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیج دے؟ مانگیں دعائیں، گڑ گڑائیں اس کے سامنے، اور سب سے پہلی دعا یہ مانگیں، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے اسلام کی محبت دے دے، اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے۔ کانسٹنٹلی یہ دعائیں مانگیں، کانسٹنٹلی ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے۔ یہ ہے ری ڈسکوری آف دس محبہ،
اور یاد رکھیں اللہ سے آپ کی اور میری محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. میں یہاں پر اپنی بات کو اس بات کے بغیر نہیں چھوڑ کر جانا چاہ رہی. پلیز آپ کی اور میری اللہ سے محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس دنیا میں ہم اس وقت رہتے ہیں، جس وقت کا ہم حصہ ہیں، انفارچونیٹلی یہاں ہماری ہر محبت کنڈیشن بیسڈ ہے. ہم شوہر سے بھی دیکھا جائے تو کنڈیشنل محبت کرتے ہیں. ماں کسی حد تک اولاد سے انکنڈیشنل کرتی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے وہاں پر بھی ہم کنڈیشنز اٹیچ کر دیتے ہیں. ہاں، ہر محبت دنیا کی کنڈیشنل ہو سکتی ہے اور ہماری ہو گئی ہیں. یہ جو ہم بار بار محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنے کچھ رشتوں سے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہو، آتے جاتے آپ ان کو محبت کا اظہار کرتی ہوں، لیکن دا مومنٹ وہ آپ کی پسند کی بات نہیں کرتے تو یہ آپ کا محبت کا اظہار ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ ان سے محبت کرتی تھیں، ان کی برائٹر سائڈ کو سامنے رکھیں. اینڈ دس شوڈ بی اپلائڈ وائس ورسا. دس شوڈ اپلائڈ آن دا اسپاؤس ریلیشن شپ. شوہر اگر بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی برائٹر سائڈ کو فالو کریں. کبھی ان سے غلطی ہو جائے ہیومن لیول پر تو درگزر کر دیں. یہی کام بیوی کو کرنا ہے، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا. اصل میں ہم جب کسی کو آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر آئی لو یو آئی کہہ رہے ہوتے ہیں. یو تو ہم ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں بیکاز ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنی ناقدری محسوس کریں. تو رشتوں سے محبت کنڈیشنل کرتے ہیں، جبھی شاید اللہ سے بھی کنڈیشنل محبت کرنے کی عادت پڑ گئی. یاد رکھیں جب آپ کو اللہ سے انکنڈیشنل محبت کی عادت ہو جائے گی، آپ بندوں سے بھی انکنڈیشنل محبت کرنے لگ جائیں گے. آپ پرونس اینڈ کونس سامنے رکھیں گی کہ کون مجھے کتنا رشتہ فائدہ دیتا ہے تو میں اس سے اتنا اچھا ریلیشن شپ رکھوں، کون سا رشتہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے تو میں اس سے ملنا جلنا کم سے کم کر دوں. نہیں، انکنڈیشنلی اللہ سے محبت کریں. اللہ آپ کو جس حال میں رکھے خوش رہیں. اللہ کی دی ہوئی حالات کی مشکل میں بھی خیر ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جو انسان اللہ سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار رہتا ہے. اور اگر آپ کو اللہ سے محبت بڑھانی ہے تو بس یہ جاننا شروع کر دیں اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جو بھی اس وقت سن رہا ہے، ہم اپنے پچھلی زندگی کے پچھلے ہفتے کے forget about پچھلی زندگی، جس لاسٹ ویک میں نے کون سا ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، اس کو سوچیں، اس نافرمانی کے کام کو، اور ذرا اس رب کی عنایت کی لسٹ بنانا شروع کریں. میں نے کتنی ناقدری کی، میں نے کتنی ناشکری کی، میں نے کتنی نافرمانی کی، پھر بھی اس کی عطا کم نہیں ہوئی. میرے میز پر رزق بھی موجود ہے، میرے خاندان کی خوشیاں بھی سلامت ہیں، اور مجھے اللہ مستقل نواز رہا ہے. سو انکنڈیشنلی اللہ سے محبت کریں. جب غم آ جائے، بیکاز مومن اپنے آپ کو پریشانیوں کے لیے تیار رکھتا ہے. اگر غم آتا ہے، غم خوشی دنیا میں ایک بگ سیلڈ بول کی طرح ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو آئے گا. جب غم آئے اللہ پر توکل کو بڑھا دیں، اس میں سے خیر تلاش کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے. انسان کوپنگ میکنزم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. اس کو وہ کوپنگ میکنزم وقت کے ساتھ ساتھ انہینس کرنے ہوتے ہیں، پالش کرنے ہوتے ہیں. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے کوپنگ میکنزم کیسے انہینس ہوتے ہیں؟ ود دا ٹول آف قرآن اینڈ سننا، ود دا ٹول آف تعلیمات آف اسلام. بیسٹ مہینہ آ رہا ہے. آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کی محبت ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط کرنا چاہتی ہیں؟ بیسٹ مہینہ آ رہا ہے. ہولڈ دا بیسٹ ٹول آف اللہ سبحانہ و تعالی. قرآن تھام لیں. جو قرآن کی کلاس آپ اٹینڈ کر سکتی ہیں، پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں دیر از اے ٹینڈنسی، ہڈن ٹینڈنسی وچ ول بی آبویس ان رمضان. اس وقت بہت سے کورسز آن لائن آفر ہو رہے ہیں.
प्लीज़ मिक्स प्लेट मत बनाएं कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ। एक लेवल हेडेड इंसान की तरह चीज़ें प्लान करें, जिस चीज़ को अटेंड करें उसको पूरे इंशराह के साथ अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें, नोट्स बनाएं, ताकि अल्लाह का कलाम और अल्लाह की मोहब्बत आपकी रूह में सरायत कर जाए, आपकी रूह के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। आप जब रमज़ान से बाहर आएं इंशाअल्लाह खैर व आफियत और कबूलियत के साथ, आप एक रिफाइंड इंसान बन के आए। अल्लाह ने आपको बनाया है रिफाइंड, सिर्फ शैतान ने आपको और मुझे जो है वो इस वक्त गफलत का शिकार किया हुआ है। आप और मैं परफेक्ट क्रिएशन हैं, इसीलिए आपको और मुझे परफेक्ट रब को अप्रिशिएट करना है, और रब को अप्रिशिएट करने का बेहतरीन वक्त रमज़ान का महीना आ रहा है। अल्लाह के साथ अपना मामला बिल्ड करें, अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाएं। अल्लाह आपसे और मुझसे गाफिल नहीं है, वो हमें हर हाल में पुकारता है, वो हमें हर हाल में, हर रात के तीसरे पहर में आवाज लगाता है कोई पुकारने वाला जिसकी सदा को सुना जाए, है कोई मगफिरत तलब करने वाला जिसको बख्श दिया जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसको अल्लाह अपनी खजानों की नेमतों में से नवाज दे। दिस इज द बेस्ट टाइम। हर दिन अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाएं, और हर दिन अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने का एक तरीका कुरान के साथ जुड़ जाएं। कोई एक अच्छी चीज कुरान से सीखें, सारी उम्मीदें अल्लाह के साथ अटैच रखें। याद रखें, अल्लाह से मोहब्बत में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बीइंग अ मुसलमान, अल्लाह जिस हाल में रखे कॉन्टेंट रहें, पुर उम्मीद रहें, और तवक्कुल की रस्सी को थामे रहें, तवक्कुल की रस्सी को मत छोड़ें। अल्लाह वो है कि जो आपकी एक फर्मा बरदारी पर आपको करोड़ हा करोड़ नेमतें नवाजता है। अपनी उम्मीद उसके साथ अटैच करके तो देखें, वो कदरदान है। जब अल्लाह के लिए अशुकूर आता है, ये मजाक बात नहीं है, वो कैसा कदरदान है, वो ऐसा कदरदान है कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। वो हमारे छोटे से छोटे एक्ट को अप्रिशिएट करता है। जस्ट छोटा एक्ट, अपने रमज़ान के महीने से पहले अपने रिश्तों के अंदर तब चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें जो प्रॉब्लमैटिक हैं। आपका ये छोटा सा अमल आपको रब के खजानों के दरवाजे खोलता हुआ नजर आएगा। आपको मैं मामूली सी मिसाल दे रही हूँ, बिल्कुल मामूली सी। अगेन मैं बस एक एनालॉजी के साथ आपको छोड़ कर जा रही हूँ, ताकि आपकी और मेरी अल्लाह से उम्मीद मजबूत रहे। अल्लाह इतना कदरदान है, इतना कदरदान है। जैसे आपने आज किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखा, ऑब्वियसली अजनबी को मुस्कुरा कर देखा तो खवातीन सिर्फ खवातीन को मुस्कुरा कर देखती हैं, ठीक है, दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमास इन ब्रैकेट। आपने एक अजनबी को आज मुस्कुरा कर देखा, अगले दिन वो अजनबी खातून आपको तोहफा देने के लिए मर्सिडीज बेंज लेकर आ गई। बहुत छोटी सी चीज है, आपको तो प्रैंक लग रहा होगा ना मेरी बात, लेकिन आपका और मेरा छोटा सा एक्ट होता है नेकी का, अल्लाह इससे भी बढ़कर नवाजता है। क्यों कहा कि मुस्कुराना भी सदका है? क्यों कहा भली बात भी सदका है? क्यों कहा रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज हटाना भी सदका है? क्यों अल्लाह ने कुरान में कहा कि एक नेकी करते हो उसको 10 to 700 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है? वो अशुकूर है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम आपकी मोहब्बत में हर दिन बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह, हम जानते हैं आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आज हमने सिर्फ यही सीखा है, सिर्फ इसका रिमाइंडर लिया है कि अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए जवाब में मुझे भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत करनी है, और उस मोहब्बत का अहम पिलर तवक्कुल है, उम्मीद है। मुझे जितने गुनाह भी अपनी ज़िंदगी में नज़र आते हैं, चाहे मेरा पूरा जिस्म गुनाहों में कवर्ड है, मेरा नफ्स गुनाहों में कवर्ड है, मुझे आगे बढ़कर अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को इस वक्त बेहतर करना है, माफ़ी मांगनी है। चाहे ज़मीन भर गुनाह है, चाहे आसमान तक पहुँचे हुए गुनाह हैं, मुझे अपने रब से माफ़ी मांग कर अपने रब की दामने रहमत में आना है। रमज़ान आने से पहले अपने रब की मोहब्बत के दामन में आ जाएं, माफ़ी मांग लें रब से,
और माफ़ कर दें उन रिश्तों को जिनकी वजह से आपका दिल बोझल रहता है, जिनकी वजह से, जिनके नरम गरम रवैयों की वजह से आप अल्लाह की मोहब्बत के टाइम पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाती। माफ़ कर दें, भुला दें उनकी गलतियों को। अल्लाह से अनकंडीशनल मोहब्बत करनी है ना, अपने रिश्तों से भी अनकंडीशनल मोहब्बत करें। और हिम्मत कहाँ से आएगी? कुरान के टूल से। इस रमज़ान के महीने में ऐसा जुड़ें कुरान से कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हर दिन रीडिस्कवर करना और रिन्यू करना आ जाए। अल्लाह हमें सेहत, ईमान और तौफीक के साथ, बहुत सी इबादत की तौफीक के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाइए। अल्लाह हमें बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारे लिए इबादतों को सिंसियरिटी के साथ करना और बेतहाशा करना और बेहतरीन तरीके से करना आसान बना दीजिए। अल्लाह हमें कबूलियत के साथ और बख्शिश के साथ रमज़ान के महीने से बाहर निकालिए। अल्लाह तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाइए। अल्लाह तमाम इंसानों पर रहम फरमाइए और तमाम इंसानों को, 7.5 बिलियन इंसानों को इस पैंडेमिक से निजात दिला दें। अल्लाह हम सब के लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं, उनके लिए भी जो मुस्लिम होते हुए हिदायत से दूर हैं और उनके लिए भी जो नॉन मुस्लिम हैं और उन तक अब तक हिदायत नहीं पहुंची, और उनके लिए भी जो नॉन मुस्लिम हैं और जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया है। अल्लाह उनको एहसास दिला दे और अल्लाह उनको हिदायत की नेमत अता फरमा दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाइए। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह हमें हिम्मत दीजिए। आपके सिवा हमें कोई हिम्मत नहीं दे सकता, जैसे आपके सिवा हमें कोई तौफीक नहीं दे सकता। अल्लाह हमें हिम्मत और तौफीक दीजिए कि हम अपने रिश्तों के हुकूक अदा कर सकें, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को माफ़ कर सकें, उनकी गलतियों को माफ़ कर सकें। अल्लाह हमें निफाक से, मुनाफिकत से महफूज रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबका। अल्लाह ताला हमारा ये वर्चुअल हलका जो हमने सोशल साइट के ऊपर, सोशल मीडियम के ऊपर डेवलप किया, अल्लाह ताला इस हलका के थ्रू जो हमने इस वक्त इकट्ठे बैठकर ये अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह इस महफिल को हमारे मीज़ान में नेकियों के हैवीएस्ट अमल में काउंट कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।